हमारा आजादी आइन में लिखा है आजादी फिर क्यों ना दोगे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काविश मेमन। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद समेत मुल्क भर में आज तलबा एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। डिमांड वही पुरानी है कि तलबा तंजीमों को बहाल किया जाए और 5% ऑफ GDP फॉर एजुकेशन, रिस्टोरेशन ऑफ स्टूडेंट यूनियन, फॉर्मेशन ऑफ हैरेसमेंट कमेटी, इस तरह के बहुत सारे और मुतालबात हैं जिसको लेकर आज तलबा सड़कों पर हैं। तो मैंने आज एक इंतहाई ख़ास मेहमान को दावत दी है जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव की जनरल सेक्रेटरी हैं, कराची में उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं, विरसा पीरजादो। अस्सलाम वालेकुम विरसा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा विरसा, मैंने देखा कि कराची में जो आज स्टूडेंट्स के हवाले से एहतजाज किया गया उसको आप लीड भी कर रही थी, सारे मामला को देख भी रही थी, तो ज़रा बताएं आज एहतजाज के हवाले से स्टूडेंट्स ने शिरकत की? जी, काफ़ी स्टूडेंट ने शिरकत की, लेकिन वही हमारा मसला है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं है कि स्टूडेंट यूनियन होती क्या है, किस तरह से काम करती है। तो नुमाइंदगी थी उन स्टूडेंट्स की जो कि सियासी तौर पर थोड़े से बाशऊर हैं, जिन्होंने कोर्स से हटकर भी किताबें पढ़ी हैं और जो किसी ना किसी तंजीम के साथ मुंसलिक भी हैं। तो इस तरह के स्टूडेंट्स ने काफ़ी भरपूर तरीके से शिरकत की। चलें, इस पर भी हम आएंगे, लेकिन जो पहला बुनियादी सवाल है कि स्टूडेंट यूनियंस की बहाली क्यों ऐसा लगता है तलबा को अब इतने टाइम बाद, क्योंकि पाबंदी तो पिछले कई बरसों से है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 बरसों से स्टूडेंट यूनियंस के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है कि उनको बहाल किया जाए। क्यों आपको ऐसा लगता है कि स्टूडेंट यूनियंस को बहाल होना चाहिए? देखिए, ये जो मसला है स्टूडेंट यूनियन का, ये एक दिहाई हो गई है इसको कि ये मसला है, और सिर्फ अभी कुछ सालों में तो ये कुछ शागिर्द हैं जो कि आगे सामने आए हैं, जिन्होंने मिलकर जो है वो अलायंस बनाकर इत्तेहाद करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाए हैं। तो ये शायद ये ज़्यादा मसला नज़र आ रहा है। और दूसरा इम्पैक्ट मैं सोशल मीडिया का दूंगी, वरना अगर देखा जाए तो स्टूडेंट यूनियन के लिए जो स्ट्रगल थी, जिदोजहद थी, वो रुकी नहीं है। वो जनरल ज़ियाउल हक के पाबंदी लगाने के बाद से जो चली है तो अभी तक जारी है। तो ये जिदोजहद तो बिल्कुल नहीं रुकी है। तो स्टूडेंट यूनियन वो अच्छे से समझ सकते हैं जिनका ताल्लुक रहा है ऐसे घरानों से, जो स्टूडेंट यूनियन में काम कर चुके हैं, जो स्टूडेंट यूनियन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। स्पेशली उनके फैमिलीज में जो लोग हैं वो इस पर स्ट्रगल करते आ रहे हैं, काफ़ी तंजीमों से भी वो जुड़े हुए हैं। तो ये है कि स्ट्रगल जारी है। अच्छा विरसा, ये बताएं कि स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है क्यों कि हुकूमत जो है वो इस पर कान नहीं धर रही? क्योंकि हमने देखा कि साल में एक बार ही आप एहतजाज करते हैं। ये भी फैक्टर हो सकता है कि हुकूमत तवज्जो नहीं देती कि भाई चलो जाने दो, जिस तरीके से चल रहा है चलने दो। तो हुकूमत क्यों नहीं इस मामले पर तवज्जो नहीं दे रही? इसका जो मैं समझती हूँ कि इसका जवाब ये हो सकता है कि स्टूडेंट यूनियन बनने से खतरा है उन लोगों को जो लोग चाहते ही नहीं कि नए लीडरशिप आए, नए लोग आए जो कि इस समाज के लिए काम करें। सियासत खौफजदा है शागिर्दों के बाशऊर होने से, क्योंकि फिर उनकी हुकूमत चली जाएगी जो कि जुल्म जबर कर रहे हैं, जिनको पता है कि अगर दूसरे लोग आ गए तो इनकी जो करप्शन कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से निज़ाम चलेगा। तो इस वजह से वो दूसरे लोगों को आगे आने नहीं दे रहे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर यूनियन बनेगी तो उसमें उस तरह से इलेक्शंस के थ्रू स्टूडेंट्स आगे आएंगे, उनको वो तरीका कार समझ में आ जाएगा जो कि प्रॉपर इलेक्शन में होता है, कैंपेन करने का तरीका आ जाएगा, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं और हमारे बेहतरीन लीडर बन सकते हैं, जिनकी हमें सख्त ज़रूरत है इस वक्त। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हुकूमतें तो विरासत में जा रही हैं और वही मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं जिनकी हुकूमतें भी चल रही हैं। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये कि इंतज़ाम अगर बेहतर हो गया तो इससे ज़ाहिर सी बात है उन लोगों को नुकसान होगा जो लोग करप्शन कर रहे हैं, जो लोग इस तरह से इस तरीके से पैसे खा रहे हैं जुल्म करके। अब जैसे कि हमारे सिंडिकेट या पॉलिसी मेकिंग में जो चीज़ें होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तो हम जानते हैं कि इसमें हमारे जो आते हैं फंड्स, उनका खर्चा कितना होता है यूनिवर्सिटीज़ पर, और फिर जब वो करप्शन के ज़रिए सब ले जाते हैं तो फिर शागिर्दों के ऊपर बोझ डाल देते हैं, प्रेशर डाल देते हैं कि उनकी फीस बढ़ाई जाती है, जो कि अभी हो रहा है। स्पेशली कोविड के बाद तो काफ़ी फीसें भी बढ़ गई हैं। तो इस तरह की फिर चीज़ें नहीं होगी अगर शागिर्दों की नुमाइंदगी होगी। हम जानते हैं कि मिडिल क्लास शागिर्द जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में। जिस तरह से मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ती हूँ वो भी गवर्नमेंट है। तो मैं अगर अपने यूनिवर्सिटी की बात करूँ,
فرض کر لیں کہ خان صاحب تو یوتھ کی بات کرتے ہیں, خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میری سپورٹ ہی یوتھ ہے, تو اگر وہ اسٹوڈنٹ یونینس کو بحال کر دیتے ہیں تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ ایک ماضی رہا ہے اسٹوڈنٹ یونینس کا کہ مار دھار کی سیاست اور تشدد کی سیاست, لوگوں کو جو ہے وہ اسٹوڈنٹس بھی خوف کھاتے ہیں بعض ایسے اسٹوڈنٹس ہیں, تو یہ کیسے آپ گارنٹی دیں گی, یا جو طلبہ تنظیمیں اس وقت احتجاج کر رہی ہیں, کہ پھر یہ ماردار کی سیاست نہیں ہوگی کم از کم, کیونکہ اسی وجہ سے تو بین لگایا گیا تھا. دیکھیں, اگر آپ ماضی میں دیکھیں کہ یہ پرتشدد اسٹوڈنٹ یونین میں کون رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ وہی ونگ ہیں ان پارٹیز کی جو کہ مذہبی ہیں, جو کہ مطلب ایکسٹریمسٹ جن کو کہہ سکتے ہیں. وہ تنظیمیں جو مار دھاڑ کی سیاست بھی کر سکتی ہیں, اور وہ تو بڑے لوگ بھی کرتے ہیں, وہ اس طرح سے ہے نہیں. یعنی اگر آپ ریسنٹلی میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گی, خبر آئی تھی کہ وکلا جو تھے وہ کسی ایک خاتون نے ان پر ہیرسمنٹ کا الزام لگایا نا, تو سارے وکیل اس خاتون کو مار رہے تھے. تو کیا وہاں پر ان کی تو ایسوسیشن ہے, ان پر تو پابندی عائد نہیں ہوئی؟ کیا وہاں پر لڑائی نہیں ہوئی؟ دوسری چیز یہ کہ ہم جو شاگرد ہیں ہم پروگریسوز ہیں. آپ کو پتا ہوگا ہم لوگ پروگریسوز جو ہوتے ہیں وہ پرامن ہوتے ہیں, ہم کتاب اور قلم لے کر بات کرتے ہیں. تو اس طرح کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں وہ مار دھاڑ پر نہیں اتر آتی, اور جو اتر آتی ہیں ان کو بین کرنا چاہیے. یعنی آپ ایک تنظیم کو دیکھ رہے ہیں جو مسلسل لڑنے جھگڑنے پر بلیو کرتی ہے, ان کے پاس ہتھیار ہیں, تو آپ ان کو بین کر دیں, وہ دہشت گرد ہیں. سب اسٹوڈنٹس تو دہشت گرد نہیں ہیں. ہم لوگ تو اپنے مطالبات کے لیے بھی پرامن مارچ کر رہے ہیں. یہاں پر بھی ہم نے کوئی اس طرح سے کیا نہیں جس سے آپ کو پتہ لگے. اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ باشعور طبقہ ہوتا ہے, وہ مار دھاڑ نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم لوگ پڑھے لکھے فرد ہیں سماج کے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ریزن بالکل ویلڈ ہے, کیونکہ اس طرح کی ایسوسیشن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں ایسا نہیں کہ 100% اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ان طلبہ تنظیموں کو سپورٹ کرتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں وہ خوف کھاتے ہیں. تو میرا اگلا سوال یہی تھا کہ کیوں ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو خوف کھاتے ہیں, جبکہ طلبہ تنظیمیں تو کہتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کی نمائندہ جماعتیں ہیں, ہم اسٹوڈنٹس کے مسائل کو حل کریں گے جو جامعات میں ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو کیا وجہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو خوف کھاتے ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی ہمارے مسائل حل کرنے والے لوگ نہیں ہیں, بلکہ یہ تو ان کو دہشت گردوں سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اسٹوڈنٹ ونگز بنا کے دہشت گردی کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بالکل اس طرح سے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ یہاں پر مطلب جو تنظیمیں ہیں وہ ان میں نہیں جانا چاہیے, اس کی ریزن ایک تو یہ بھی ہے کہ جو والدین ہیں ان کے ظاہر سی بات ہے وہ پرورش کرتے ہیں بچوں کی, تو انہوں نے جو سیکھا ہے ضیاء الحق کے دور میں جو پروپیگینڈا چلا تھا وہی بچوں کو پڑھاتے آ رہے ہیں کہ آپ سیاست سے دور رہیں, سیاست اچھی چیز نہیں ہے, سیاست میں آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے, جو کہ بالکل غلط بات ہے. یعنی جس کو اگر انٹرسٹ بھی ہو پولیٹکس سیکھنے کا, پولیٹکس کو پریکٹیکلی کرنے کا, ایکٹیویزم کرنے کا, تو آپ ان اسٹوڈنٹس کا وہ پوٹینشیل ضائع کر رہے ہیں. تو اس طرح کے بالکل اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ خوف زدہ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہر تنظیم جو ہے وہ غلط کام کر رہی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت ساری تنظیمیں ہیں جو کہ جو کہ ایجوکیشن پر کام کر رہی ہیں, تعلیم پر کام کر رہی ہیں. ہمارے نصاب کا حال تو ہم سبھی جانتے ہیں, مکمل طور پر تو اچھا بھی نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ بہت ساری چیزیں نہیں ہیں اور بہت پرانی چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں جو کہ اب تو ایگزسٹ بھی نہیں کرتی, وہ چیزیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں. اچھا ورثہ, یہ بتائیں کہ میں نے پروگریسو اسٹوڈنٹس کی ایک بات اچھی دیکھی کہ یہاں پر فیمیلز کو, جو گرلز اسٹوڈنٹس ہیں ان کو موقع دیا گیا, اور یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی اب سیاست میں موقع دیا جائے. میں نے دیکھا کہ آپ کے جب احتجاج ہوتے ہیں تو باقاعدہ میں نے فیمیلز لیڈرز کو دیکھا کہ وہ آ کر لیڈ کر رہی ہیں احتجاج کو, تو ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس, جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اب سیاست میں آنے کا موقع ملنا چاہیے, ان کو بھی جو طلبہ تنظیمیں ان میں شامل ہونے کا موقع ملنا چاہیے؟ بالکل, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ایک تو یہ ہمارے ہاں چینجنگ جو آئی ہے یہ بھی پروگریسوز کی وجہ سے آئی ہے, انہوں نے اسپیس فراہم کی ہے. حالانکہ ڈسکریمنیشن لیول اب بھی موجود ہے, حالانکہ ڈومیننس ہمیں میل کی یہاں پر اب بھی نظر آتی ہے, اور ہمیں کافی کچھ فیس کرنا پڑتا ہے فیمیل اسٹوڈنٹس کو باہر نکلتے وقت, جس کی وجہ سے ہم تھوڑے سے ہو جاتے ہیں, کانشیس بھی ہو جاتے ہیں چیزوں کو لے کر کے, پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ اگر ہم اس فیلڈ میں گئے. تو یہ میرے خیال سے ترقی پسند جماعتوں کی ایک خوبی ہے کہ وہ فیمیل کو اسپیس دیتے ہیں. اچھا ایک اور بات بتائیں کہ اسٹوڈنٹ یونینز کی جہاں تک بحالی کی بات ہے, تو آپ بھی وہی بات کر رہی ہیں جو پروگریسو پہ, اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو طلبہ تنظیم ہے جس میں جمعیت ہے, پی ایس ایف ہے, ان کا بھی یہی موقف ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی ہونی چاہیے. تو یہ نہ کر لیا جائے کہ یہ ساری تنظیمیں
ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں اور ایک دن کا احتجاج نہ ہو, کیونکہ میں نے آپ نے آغاز میں ہی کہا کہ ایک دن کے احتجاج سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ایک تحریک نہیں بن جاتی ہے. اور تمام تنظیمیں, سب کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ٹھیک ہے نظریاتی اختلاف تو ہوگا, ہر کسی کا اپنا اپنا, لیکن پوائنٹ آف ویو سب کا اس بات پر تو سب ایگری ہیں کہ بھائی اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی ہونی چاہیے. تو ایک ساتھ مل کر احتجاج کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل ہاں, ایسے کیا جا سکتا ہے. یہ کہ نظریاتی اختلاف جو ہوتے ہیں اس پہ میں نے یہ محسوس کیا ہے, کیونکہ اب میں فیلڈ میں پراپر طریقے سے آ چکی ہوں, تو کافی طلبہ تنظیموں سے میری ملاقات ہوئی ہے. آل اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں مجھے محسوس ہوا کہ نظریاتی اختلاف کی وجہ سے کافی ڈیمانڈس تھیں جو کہ بہت ساری تنظیموں کو کینسل کرنی پڑی تھی. تو اب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں, اتحاد تو ضروری ہے کیونکہ ہم سب طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ یونین ہمارے لیے اہم ہے اور اس پر سبھی اگری کرتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس پر کوئی اختلاف ہونا بھی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں یہاں پر تو ہم نے کوشش کی ہے مختلف تنظیموں سے بات کرنے کی, تو سب ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں. ہمیں اتحاد بنانے کی ضرورت ہے, ہمیں ایک پلیٹ فارم پر یونائٹ ہونے کی بالکل ضرورت ہے, اور اس پر کام ہو رہا ہے. اتنا ناممکن کام نہیں تھا کہ ابھی تک بحال نہیں ہو سکی. ہم طلبہ میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنے لیے کام کر سکیں. مسئلہ یہی رہا نا کہ موقف سب کا یہی ہے, لیکن مسئلہ یہ رہا کہ پروگریسو نے اپنا ایک چھوٹا ٹولی بنا کر احتجاج کیا, جمعیت نے اپنا احتجاج کیا, پی ایس ایف نے اپنا احتجاج کیا, تو پھر وہ نظر نہیں آیا. لیکن جب یہ سب ایک ہو جائیں گے, جب یہ مٹھی بن جائیں گے, تو پھر جو آپ نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ جب لال لال لے رہے گا تب ہوش ٹھکانے آئے گا, تو پھر جب یہ ایک مٹھی بن جائے گا تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ذرا اس کا مطلب بھی بتائیں. کہ میرا سوال بھی یہی تھا کہ یہ جو آپ سلوگن ہے آپ کا بڑا مشہور ہوا ہے کہ جب لال لال لے رہے گا تب ہوش ٹھکانے آئے گا, تو کس کے ہوش ٹھکانے لگانے ہیں؟ ویسے میں نے بھی لال پہنا ہوا ہے. یہ اصل میں یہ لال رنگ جو ہے یہ مزاحمت کا رنگ ہے, اس وجہ سے کہ ہم تو اس کو اس طرح سے مانتے ہیں کہ شکاگو میں آپ بھی جانتے ہوں گے 1886 کی بات ہے, جب وہاں پر لیبر نکلے تھے, مزدور نکلے تھے اپنے حق کے لیے. وہ بول رہے تھے کہ شاید 8 گھنٹے وہ کام کریں گے, تو تب وہ ان پر گولیاں چلائی گئیں, تو وہ سفید جھنڈے اور سفید کپڑے پہن کر نکلے تھے, تو ان پر جب گولیاں برسائی گئیں تو وہ سب خون سے لال ہو گئے. تو لال ایک مزاحمتی رنگ ہے, اس وجہ سے اس کو زیادہ کہا جاتا ہے مظلومیت کا ایک نشان ہے لال. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ لال لال رہے گا. ہوش ٹھکانے ان لوگوں کے جو کہ ظالم ہیں, جابر ہیں, ان کے ہوش ٹھکانے آئیں گے. اچھا ورثہ, سوشل میڈیا پر کچھ کیڑے مکوڑے بھی ہیں نا, تو وہ یہ بات کرتے ہیں جو آپ سلوگنز لگاتے ہیں کہ عورت کیا مانگے آزادی, یا اسٹوڈنٹس کیا چاہتے ہیں آزادی, تو اس کو بھی ذرا ڈیفائن کریں کہ کون سی آپ آزادی کی بات کریں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی باتیں بنائی جا رہی ہیں. تو آپ ظاہر ہے جو پوائنٹ آف ویو دیں گے وہ اسٹوڈنٹس کا پوائنٹ آف ویو ہے. بالکل, آزادی ہم اب بھی اسی بات کی آزادی چاہتے ہیں کہ یونین بنانے دی جائے, اس کے لیے آزادی. اور ہم اپنے حق کے لیے نکلے ہیں تو ہمیں بات کرنے کی آزادی دینی چاہیے. تو یہ بیسیکلی وہی ایک فریڈم ہے سوچنے کی, پڑھنے لکھنے کی. ہمیں کافی جگہوں پر, اسپیشلی اگر ہم دیکھا جائے تو جس بھی پبلک پلیٹ فارم پر جاتے ہیں تو ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ اس چیز کے خلاف آپ نے بات نہیں کرنی. آپ خود ایک جرنلسٹ ہیں, آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کافی چیزوں کے لیے ہمیں روکا جاتا ہے کہ یہ آپ بات نہیں کر سکتے. کیوں آپ بات نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ بات صحیح ہے, وہ بات حق ہے. تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے کہ ہم یہ بات کہہ سکیں. کیوں ہمیں روکا جا رہا ہے صحیح بات کو کہنے میں, کرنے میں, پڑھنے لکھنے میں, سوچنے میں؟ ہمیں اسٹڈی سرکلز نہیں کیے جانے دیتے, جیسے پی یو ہے پنجاب یونیورسٹی, وہاں پہ ہمارے ساتھی موجود ہیں, ان کے جب بھی اسٹڈی سرکلز ہوتے ہیں تو روکنے آ جاتے ہیں, ان کو اسٹڈی سرکلز نہیں کرنے دیتے. ابھی تک ہم نے کراچی میں تو یہ اس طرح سے فیس نہیں کیا, لیکن ممکن ہے کہ ایسا بھی ہو کہ نہ کرنے دیا جائے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے مختلف ملکوں میں ہوتا ہے. بلوچستان میں بھی ہم نے کافی پابندیاں دیکھی ہیں, تو ان کے خلاف ہم چاہتے ہیں کہ آزادی. سلیم ورثہ, بہت بہت شکریہ. آج حالانکہ آپ مصروف تھیں لیکن اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ڈاکٹرز کی اپنی تنظیم ہے, وکلا کی اپنی تنظیم ہے, نان بائی ایسوسی ایشنز کی اپنی تنظیم ہے, پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کی اپنی تنظیم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پیٹرول بحران آیا تو ان کی اپنی تنظیم ہے. سب کو مسئلہ ہے تو صرف اسٹوڈنٹس یونین سے مسئلہ ہے کہ بھائی اسٹوڈنٹس کی کوئی تنظیم نہیں ہونی چاہیے, اسٹوڈنٹس کی کوئی یونین نہیں ہونی چاہیے, تاکہ اسٹوڈنٹس اپنی آواز کو بلند نہ کر سکیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, چینل کو اپنے ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. کاوش میمن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. حق ہمارا آزادی, آئین میں لکھا ہے آزادی.